बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम 201 कोड का जो यूनिट नंबर 1 है उसका टॉपिक 3 करेंगे, जिसका नाम है तिलावत कुरान, मतलब कुरान पाक की तिलावत करना। जिसका पहला टॉपिक है फ़ज़ाइल तिलावत, मतलब कि तिलावत करने की क्या फ़जीलत है। ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग्स याद करनी है अच्छे से। आप अगर हेडिंग का मतलब आपको समझ आ गया ना, तो डिटेल तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ़ज़ाइल तिलावत ये हमारा पहला टॉपिक, हमने इसको समझना है। कुरान मजीद में कुरान मजीद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसमें हर चीज़ का हर चीज़ का जो है ना बारे में लिखा हुआ है, हर मसले का, मसाइल का, कि हम लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। इसमें नसीहत का पैगाम है। ठीक है, नसीहत भी दी गई है, ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों और ऐबों के लिए शिफा भी है। बने नो इंसान की आफियत का सामान है, हिदायत और रहमत का ख़जाना है। ठीक है, कुरान मजीद में हर तरह अल्लाह ताला ने बताया है कि आप लोगों ने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत ना की जाए वो कब्र की तरह है, और जिस घर में तिलावत की जाए वो आबाद घर है। इसके बाद सेकंड है, आप सल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिस सीने में कुरान का कोई हिस्सा महफूज नहीं वो उजड़ा घर की तरह है। ठीक है, वो उजड़े हुए घर की तरह है। यहाँ पे वर्ड ठीक नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जो है वो है उजड़े घर की तरह। ठीक है, उजड़े घर की तरह है। और दिलों को जंग लग जाए तो कुरान पाक की तिलावत इसको साफ कर देती है। थर्ड है, अपने घरों को नमाज और तिलावत कुरान से रोशन रखो। जो आदमी कुरान पाक का एक हरफ पढ़ेगा, इसको 10 नेकियां मिलेंगी। तो सोचें, एक हरफ पढ़ने की 10 नेकियां, तो खैर से हम लोग अगर कुछ लाइनें पढ़ते हैं या कुछ आयतें पढ़ लेते हैं, एक रकू पढ़ लेते हैं, उसको कितना सवाब मिलेगा। इसीलिए सबसे बेहतर इबादत तिलावत कुरान करीम है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है फ़ज़ाइल तिलावत। ठीक है, कि तिलावत करने की क्या फ़जीलत है। कुरान पाक की तिलावत करने की फ़जीलत ये है कि ये एक नेमत नसीहत का पैगाम है। इसमें तमाम बीमारियों और ऐबों के लिए शिफा है, इंसान की आफियत का सामान है, रहमत का ख़जाना है। ठीक है, इसके अलावा इस्लाम इसलिए सबसे बेहतर इबादत तिलावत कुरान है, क्योंकि ये पढ़ने से नेकियां मिलती हैं। ठीक है, हमारे जो घर में अगर हम लोग तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारा घर जो है रोशन रहता है, हमें सुकून रहता है। ठीक है, को जो भी दिलों में जंग लगा होता है, जो कुछ भी हमारे दिलों में बोझ होता है, वो साफ़ हो जाता है अगर हम लोग कुरान पाक का जो है कोई हिस्सा महफूज कर लेंगे, कुछ सूरतें याद कर लेंगे, कुछ आयतें याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी कुरान पाक की तिलावत करने की फ़जीलत। अब हम अपना पढ़ेंगे अदाब तिलावत के। तिलावत करने के अदाब क्या हैं। ठीक है, अदाब तिलावत कुरान मजीद की तिलावत करने और इज़्ज़त और एहतराम के साथ करने के अदाब हैं। ठीक है, कुरान मजीद की तिलावत इज़्ज़त और एहतराम के साथ करने के अदाब हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद में किया है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी बयान फरमाया है। ठीक है, अगर हम लोग अहादीस देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि कुरान पाक के जो अदाब हैं वो हमें बावज़ू होकर पढ़ना चाहिए, पाक साफ होकर पढ़ना चाहिए, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ पढ़ना चाहिए, और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। उसमें ये हमारा टॉपिक आ भी गया है कि उसमें पाक होना ज़रूरी है। हदीस में कुरान करीम को वही हाथ लगाए जो पाक है, जो पाक साफ़ है वही कुरान पाक को हाथ लगा सकता है, क्योंकि वो इतनी अजीम किताब है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िया की आयत नंबर 79 है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। आप लोगों ने इसका तर्जुमा याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, आयत अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद होती तो आप लोगों ने ये ज़रूर याद करना है, तर्जुमा इसका अच्छे से याद करना है। ठीक है, वज़ू के बगैर कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक है, तो वज़ू के बगैर तो इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो वज़ू करके तिलावत करें। ज़ुबानी पढ़ना हो तो वज़ू के बगैर भी पढ़ सकता है। बैठने की जगह भी पाक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पाक किताब है, तो उसके लिए हमें इन ख़ास चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। कुरान किरात से पहले मसवाक कर लेना सुन्नत है। ठीक है, जब हम इसकी किरात कर रहे हों, इसकी तिलावत कर रहे हो, तो मसवाक कर लेना सुन्नत है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुँह कुरान मजीद के रास्ते हैं। ठीक है, तुम इन रास्तों को मसवाक करके पाक साफ कर लिया करो। ठीक है,
کہ منہ کو بھی اپنے پاک کر لیا کرو. جو قرات کرنے ہے مطلب تلاوت کرنی ہے آپ لوگوں نے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے تو اگر مسواک کر لی جائے, اپنے منہ کو پاک صاف کر لیا جائے تو بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے تاؤس. 3.4 ٹاپک ہے تاؤس. آپ لوگوں نے یہ ہیڈنگز اچھے سے یاد کر لینی ہے. تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کے ساتھ پناہ مانگ شیطان سے جو رندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کے ساتھ پناہ مانگ شیطان سے جو رندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ترجمہ اچھے سے یاد کر لینا ہے ایکوریٹ انہی ورڈز میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری ہے ترتیل کہ قرآن پاک کی ترتیل کیا ہونی چاہیے. پھر سے میں کہوں گی آپ لوگوں نے یہ جو ہیڈنگز ہیں نا یہ اچھے سے یاد کر لینی ہے. قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھا جائے. ارشاد بانی ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیل, اور قرآن کو آہستہ آہستہ ترتیل سے پڑھو مطلب ایک ترتیب کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد ہے تجوید 3.6 ہے ہمارا تجوید. قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر واضح اور صاف پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ایک ایک لفظ واضح اور جدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کہ ہم لوگوں کو اس طرح وہ پڑھنا چاہیے ٹھہر ٹھہر کر کہ وہ لفظ ہمیں واضح اور صاف سمجھ آئیں. ٹھیک ہے, اور 3.7 ہے ہمارا خوش الہانی. قرآن مجید کو محبت اور شوق سے اچھے لہجے میں پڑھنا چاہیے. لہجے میں شیرینی ہو اور پورے الفاظ ادا ہوں. ٹھیک ہے, شیرینی ہو مطلب مٹھاس کے ساتھ ہمیں وہ لہجہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ پورے ادا ہو سکیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو مطلب اس طرح پڑھو کہ سننے والے کو مزہ آ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ہمارا 3.8. اس میں گانے کی طرح پڑھنے کی ممانعت. ٹھیک ہے, کہ گانے کی طرح پڑھنے سے منع کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو عشقیہ نغموں کے انداز میں قرآن پڑھنے سے بچاؤ. میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گا گا کر قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جو نغموں کی طرح عشقی انداز میں پڑھتا ہے گانوں کی طرح پڑھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن پاک کا مطلب کیا ہے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, تو ان کے پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 3.9 ہے دل لگا کر پڑھنا. آپ لوگوں کو میں پھر کہہ رہی ہوں بار بار ہیڈنگز آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے تو آپ کو ڈیٹیل ویسے ہی یاد ہو جائے گی کہ دل لگا کر پڑھنے کا کیا مطلب ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے, جب طبیعت اکتا جائے تو اٹھ کھڑے ہو. اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دیر ہی پڑھنا ہے, جتنی دیر مزے سے لطف اندوزی سے پڑھ سکتے ہو اتنی دیر پڑھ لو جب تک مطلب دل لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بیزی ہو جتنا آپ کو فری ٹائم مل رہا ہے اس میں آپ اتنا سے پڑھ لو. 2 آیتوں کا ٹائم ہے 2 پڑھ لو, 1 رکوع کا ٹائم 1 رکوع پڑھ لو, 1 پارے کا ٹائم 1 پارہ پڑھ لو, 1 سورت کا ٹائم 1 سورت پڑھ لو. جتنے میں آپ کی طبیعت خوش رہے دل لگا رہے اتنے میں قرآن پاک پڑھ لو. دل لگا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی آپ لوگوں کو ٹائم لیمٹ نہیں اس میں ہے کہ آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے. پھر 3.10 میں 3 دن میں ختم کرنا. ٹھیک ہے, بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑی سپیڈ مارتے کہ ہم نے 1 دن میں قرآن پاک پڑھ لیا ہے. تو قرآن پاک پڑھو, اگر آپ اسٹیل پڑھ رہے ہو 3 دن میں کم از کم ختم ہونا چاہیے. 3 دن رات سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ 3 دن اور رات سے نا کم نہیں ہونا چاہیے, کم از کم 3 دن اور راتوں کا ٹائم دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن رات سے کم میں قرآن کو ختم کر لے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا, اس نے اچھے سے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے تو بس لفظ ادا کیے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس نے پڑھا کیا ہے. ٹھیک ہے, 3.11 ہے تلاوت کے دوران باتیں نہ کی جائیں.
تلاوت کے دوران باتیں نہ کی جائیں. بعض لوگ تلاوت کرتے کرتے باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے. ٹھیک ہے، تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے اپنا قرآن پاک پڑھو، اور جو وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ اس کو خاموشی سے سنیں. باتیں کرنا اللہ کے کلام کی ناقدری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم لوگ تو اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، وہ تو صرف ہم لوگ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ باتیں شروع کر دیں تو. 3 پوائنٹ والا ہے قرآن پاک کا ادب کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہماری یہ کتاب پاک ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا ادب کرنا تو ظاہر سی بات ہے ہم پر فرض ہے. قرآن پاک کی طرف پیٹھ یا پاؤں نہ ہو. قرآن پاک جدھر بھی ہو ادھر نہ تو ہماری کمر ہونی چاہیے، کمر کی سائڈ ہونی چاہیے، نہ ہی ہمیں قرآن پاک کی طرف پاؤں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، پیٹھ یا پاؤں نہ ہوں، اور نہ ہی اس سے اونچا بیٹھے کہ قرآن پاک نیچے پڑا ہو، کوئی نیچے بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ہم کسی سیٹ پر اونچے ہو کے بیٹھ جائیں. دلی طور پر ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری ادب بھی مد نظر رکھے جائیں. ٹھیک ہے، اگر لوگ کہنے کہ دل میں عزت کریں، دلی طور پر مطلب ادب کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں ادب ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی ہمیں احتراماً نظر آنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا ادب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3.13 ہے قرآن پاک کو سمجھنا. قرآن دراصل بندوں کی طرف اللہ کی کتاب ہے. کتاب کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، کیا چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی ایسی زبان میں کوئی خط یا تار آ جائے جو آپ نہ سمجھتے ہوں تو آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس خط یا تار کا مضمون کسی جاننے والے سے پڑھا کر سمجھ نہ لیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو کوئی لیٹر آتے ہیں، کچھ اپلیکیشن آتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ کسی اور زبان میں ہوتی ہے، تو آپ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے کہ اس میں لکھا کیا، ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے. تو وہی ہے کہ قرآن پاک اگر ہم لوگ عربی تو نہیں جانتے اتنی، اگر ہم قرآن پاک کی عربی کو اپنے الفاظ میں مطلب اپنی لینگویج میں اردو میں اس کا ترجمہ کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ سمجھ آ جائے گا کہ قرآن پاک میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے. اسی طرح قرآن اللہ کا ہمارے نام خط ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ زبان سیکھیں جس میں یہ خط ہے تاکہ ہم از خود سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جو عربی ہے اس کے میننگز ہم لوگوں کو سمجھنے چاہیے. کم از کم قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خط میں ہمارے لیے کیا ہدایت اور نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے کہ اس میں ہے کیا، قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. قرآن حکیم پر 3.14 ہے ہمارا قرآن حکیم پر عمل کرنا. جب ہمیں سمجھ آئے گا تو ہم اس کتاب کو عمل بھی کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم قرآن مجید پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ٹھیک ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں دنیا ہماری عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو ہماری آخرت ہے. جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ہی ہم ان چیزوں پر ذرا ہے نا فوکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اگر آپ کبھی بیمار ہوں تو ڈاکٹر سے نسخہ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے کے مطابق آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اسی طرح یہ ہے اگر آپ اس نسخے کو زبانی یاد کر لیں یا گھول کر پی جائیں تو آپ کو بیماری سے افاقہ نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن جب باطنی بیماریوں سے صحت دینے کے لیے نازل ہوا ہے، اس سے صحت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اسے پڑھنا، زبانی یاد کرنا باعث برکت اور ثواب ہے. جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے وہ تب ہی حاصل ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کا مقصد ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے پیغام ہے نصیحت کا، ہمارے لیے ہر مسائل کا حل اس میں ہے. تو وہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اس کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے تو ہماری ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. جی اسٹوڈنٹس، تو یہ تھی ہماری آج کے ٹاپک کا لیکچر تھا، فضائل قرآن. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے، آداب تلاوت کیا ہے،
ٹھیک ہے، تلاوت قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. فالو کریں گے تو کیا کیا حاصل ہوگا. فضائل تلاوت کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے جو ہے وہ جو دل ہے صاف ہو جاتا ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے، ہمارے دل کو سکون رہتا ہے، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں. پھر تلاوت کرنے کے آداب بتائے ہیں کہ پاک ہونا ضروری ہے، تعوذ پڑھنی ضروری ہے، ترتیل سے پڑھنا چاہیے، تجوید سے، خوش الہانی سے، گانے کی طرح پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو منع فرمایا گیا ہے. دل لگا کر پڑھنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کا بس ہو گیا تو آپ اٹھ سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو قرآن پاک اگر آپ ایک ٹائم سے ختم کرنا چاہ رہے، مکمل کرنا چاہ رہے تو 3 دن سے زیادہ مطلب اس کے لیے آپ کو ٹائم لمٹ 3 دن کم از کم چاہیے. اس کے بعد تلاوت کے دوران باتیں نہ کی جائیں. قرآن پاک کا ادب کرنا ضروری ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن حکیم پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ساتھ یہ خود آزمائی ہے. تو جی اسٹوڈنٹس، یہ خود آزمائی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح جواب کا انتخاب کرنا. ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تقریباً ڈیش میں نازل ہوا، 23 سال میں یا 22 سال اور کچھ ماہ میں. تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 23 سال میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیشہ کے لیے ڈیش ہے، اکٹھی تحریر یا محفوظ. اس کا آنسر ہے محفوظ. ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پیچھے ڈیٹیل سے پڑھی ہیں. ڈیش اللہ تعالیٰ کا دائمی اور عالمگیر قانون ہے. تو اس کا مجموعہ حدیث یا قرآن حکیم. اس کا آنسر ہے قرآن حکیم. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین قوموں، ملکوں اور زمانے کے ڈیش کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، رواجوں، حالات یا ضروریات. اس کا آنسر ہے حالات. مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 87، 82 یا 80؟ 87. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں یہ کوشچنز ہیں، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. ڈیٹیل ہے یہ ہماری جو خود آزمائی ہے، وہ پیچھے کے ٹاپک کے ساری ڈیٹیلز ہیں، آپ لوگوں کو یہ ساری آ جائیں گی. اس کے ساتھ ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر کے متعلق یا اور بھی ویڈیو لیکچرز چاہیے ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا.